अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप कैसे हैं? यकीनन आपको हमारी जो पहली वीडियोज़ हैं वो पसंद आई होंगी। मैंने पहले भी आपके सामने ये बात बयान की है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के सामने इंतहाई आम सादा फ़हम में, आम सादा ज़ुबान में बात करने की कोशिश करता हूँ। तो जो ज़माने में मुआशरे में कुछ माहौल या बातें चल रही होती हैं, वैसे ही आपके सामने बयान करनी चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आपकी ज़िंदगियों के तमाम मामलात में खैर बरकत अता फरमाए। कल गुज़िश्ता दरस में मैंने आपके सामने शौहर के हकूक़ आपके सामने मैंने बयान किए थे। आज बीवी के जो हकूक़ हैं अपने शौहर पर, मैं इंशाअल्लाह ताला उस पर जो है वो आपके सामने बात जो है वो बयान करने की कोशिश करूँगा। और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी गुफ्तगू में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबाए किराम, सहाबियात, उम्महातुल मोमिनीन के बारे में ही गुफ्तगू करूँ, ताकि लोगों को पता चले कि हम आपके सामने सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल और सहाबाए किराम और सहाबियात के बारे में ही गुफ्तगू करते हैं। तो आइए मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। अद्दुनिया मताउन व खैरु मताइहा अल-मरअतुस सालिहा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि ये जो दुनिया है ये फायदे की चीज है, और इस दुनिया में तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जो फायदे की चीज है वो तुम्हारी बीवी है। और बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिनको पाकबाज, इफ़्फ़त और इस्मत वाली और शौहर की ताबेदारी करने वाली और शौहर के तमाम मामलात को हल करने वाली, औलाद की जिम्मेदारियां पूरी करने वाली, ससुराल को खुश रखने वाली और अपने मेके को खुश रखने वाली अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको औरत अता फरमा दे, अल्लाह की कसम है वो इस ज़माने में दुनिया का सबसे खुशकिस्मत तरीन आदमी है। आज मैं आपके सामने जो बात बयान करूँगा, ये मैं जो भी मेरा भाई सुने वो अपनी बहन को मेरा ये पैगाम सुनाए, जो बाप सुने वो अपनी बेटी को मेरा आज का ये जो बयान है वो लाजमी तौर पर सुनाए। क्यों? इसलिए कि आज ज़माने के अंदर, मुआशरे के अंदर एक औरत की परवरिश करना, उसकी तरबियत करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और आज टिकटॉक की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें ये शौहर की नाफरमान होती जा रही हैं। इस हवाले से ही मैं आपके सामने बात को बयान करूंगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत की कितनी अहमियत और फजीलत बयान की है। बिलखसूस जो बीवी है उसकी अपने शौहर के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली हदीस सुनिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि वो औरत जो दिन में 5 नमाजें पढ़ती है, जो औरत दिन में 5 नमाजें पढ़ती है और उसके बाद वो रोज़ा रखती है, फिर उसके बाद वो अपने शौहर के हकूक का ख्याल रखती है, अपनी इज्जत की हिफाजत करती है और अपने शौहर की ताबेदारी और फर्माबरदारी करती है, उसकी शुक्रगुजारी करती है, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती है। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं अपनी माओ बहनों के सामने, अपनी बेटियों के सामने ये बात दोबारा रिपीट करने जा रहा हूं। ये कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत मुश्किल अमल नहीं है। नमाज तो औरत ने पढ़नी है। रमजानुल मुबारक अल्लाह ने अदा किया तो उसके रोजे तो रखने ही हैं। फिर उसके बाद आपकी शादी हो गई, आपने अपनी शौहर की इत्तबा और फर्माबरदारी तो करनी ही है, आपने अपनी इज्जत की हिफाजत तो करनी ही है। लेकिन अगर इसमें हम थोड़ा सा ये बात हम शामिल कर लें, ऐड कर लें कि हम ये अल्लाह और उसके रसूल की बात को तस्लीम कर रहे हैं, यही फर्क है एक यूरोपियन मुआशरे में और एक मुस्लिम मुआशरे में। यही फर्क है।
اللہ اور اس کے رسول کی بات وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، وہ دنیا داری سمجھتے ہیں، جبکہ قابل فخر ہے ہماری آج کی عورت جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی شوہر کی تابع داری کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث کن کے لیے ہے؟ ان عورتوں کے لیے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہیں۔ یہ انگریزوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہندوؤں کے لیے، سکھوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے۔ تابع داری تو وہ بھی اپنے شوہروں کی کرتی ہیں اور اپنے مذہب کے مطابق عبادات تو وہ بھی کرتی ہیں، لیکن یہ خاصہ کن کے لیے ہے؟ یہ حضرت فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر چلنے والی مومنہ عورت کے لیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے والی مومنہ عورت کے لیے کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوبارہ سنیے گا، کہ جو عورت دن میں 5 نمازیں پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنے شوہر کی تابع داری کرتی ہے اور اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، ساری کائنات میرے سامنے کھڑی ہوگی اور میں اس عورت کو اپنے سامنے کھڑا کروں گا، ساری کائنات کے لوگوں کے سامنے اس کا نام لے کر لوگوں کے سامنے آج اس کا رزلٹ اناؤنس کروں گا کہ دیکھو بندو، ساری کائنات کے لوگوں، دیکھو اس عورت کو، دیکھو کہ اس عورت نے دنیا میں رہتے ہوئے میرا حکم مانا، نمازیں پڑھتی رہی، روزے رکھتی رہی اور میرے نبی کا حکم ماننے کے بعد اپنے شوہر کی اتباع کرتی رہی، فرما برداری کرتی رہی۔ آج میرے لیے اس کے پاس کیا انعام ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ اس عورت کو حکم دے گا، اس عورت کو یہ بات کہے گا کہ دنیا میں رہتے ہوئے تو نے میرا حکم مانا، آج تیرے لیے میں اس اعزاز کا اعلان کر رہا ہوں کہ تیرے لیے میں نے اپنی جنت کے 8 دروازے کھولنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ فرما بردار بیوی کے لیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت، اور اس حدیث کی راویہ کون ہے؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ایک انصاریہ عورت ہے، یہ ایک انصاریہ عورت ہے۔ تو عورتوں نے نا اپنا نمائندہ بنایا ہوا تھا، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتی تھی، جا کے سوال و جواب کرتی تھی، پھر جو اللہ کے رسول بتاتے تھے وہ اللہ کے رسول کا پیغام آ کر یہ صحابیات کو بتایا کرتی تھی۔ تو عورتوں نے نا سوال کیا کہ اسما جاؤ، جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذرا جا کر پوچھو کہ یہ جو مرد ہیں یہ تو اللہ کے رسول کے ساتھ میدان جہاد میں جہاد کے لیے چلے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئے، آپ کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھ کر یہ آپ سے سوال و جواب پوچھتے ہیں، اتنا اجر و ثواب، جہاد کا ثواب، آپ کے ساتھ حج کرنے کا ثواب، غزوے کا ثواب، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا ثواب، اتنے ثواب تو سارے مرد لے جاتے ہیں، ہم عورتوں کو کیا ملتا ہے؟ بات تو بڑی زبردست کی انہوں نے، سمجھ میں آ رہی نا میری بات تو بڑی خوبصورت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سوال کیا نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسماء، جاؤ، جا کر میری صحابیات کو یہ خوشخبری سنا دو کہ تم اپنے گھروں میں رہو، نماز پڑھو، تسبیحات پڑھو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کے بعد ایک کام کرنا ہے، اطاعت کرنی ہے تم نے اپنے شوہر کی، اور اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا ہے، اپنے شوہر کو خوش کرنا ہے، اپنے شوہر کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جا کر ان کو میرا پیغام دے دو کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں، یہ کام کرنا تمہارا کام ہے۔ اور جو جہاد کرنے کے لیے صحابی میرے ساتھ جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جو صحابی میرے ساتھ گئے، جو میری اقتداء میں نمازیں پڑھتے ہیں، گھر میں رہ کے اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا
اور اپنے شوہر کی اتباع کرنا، فرما برداری کرنا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے ساتھ جہاد کرنے کے برابر اللہ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اجر و ثواب اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ایک بیوی کے لیے اتنا ضروری ہے اپنے شوہر کی اتباع اور فرما برداری کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں پوری کائنات میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو ایک بیوی کو حکم دیتا کہ ایک بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ شوہر کے اتنے حقوق اللہ کے رسول نے بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مرد کے، شوہر کے جسم کے اوپر آبلے پڑ گئے ہیں، زخم ہو گئے ہیں، ان میں پیپ پڑ گئی ہے، ریشہ پڑ گیا ہے، اگر یہ عورت اپنے ہونٹوں سے وہ ریشہ نکالے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر بھی اس نے اپنی شوہر کی تابعداری کا حق ادا نہیں کیا۔ مجھے بات یاد آ گئی، کیا کمال کی باتیں ہیں اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، کیا کمال کی باتیں ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ آج ہماری بیٹیاں، ہمارے گھروں میں بیویاں، بہو چھوٹی چھوٹی باتوں پر تانے دینا شروع کر دیتی ہیں، ناشکری کے کلمات بیان کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ جب سے میں تیرے گھر میں آئی ہوں مجھے کچھ نہیں ملا، نہ پہننے کے لیے کپڑے ملتے ہیں، نہ کھانے کے لیے مجھے اچھا کھانا ملتا ہے۔ جب کبھی تنگی آ جائے نا تو کبھی حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت پڑھ کے دیکھنا، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ تیرے گھر میں زیادہ تنگی ہے یا اماں جی حضرت فاطمہ کے گھر میں تنگی تھی۔ دو باتیں بیان کروں گا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی دو باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے کر کے آپ نے دروازے پر جا کر دستک دی۔ اماں جی، فاطمہ نے پوچھا کون؟ فرمایا میں محمد تمہارا باپ۔ آپ نے دروازہ کھولا، اللہ کے رسول آگے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھائیں گے پیئیں گے؟ اللہ کے رسول کو جو بھی کھانے کی خواہش تھی آپ نے بتا دیا، جو پینے کی خواہش تھی آپ نے بتا دیا۔ اماں جی نے سوال کیا ابا جان حکم کریں۔ کہنے لگے فاطمہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تجھے نہ اپنے گھر لے کے جاؤں، 3-4 دن 5 دن تم میرے گھر بھی آ جاؤ، تو میں تمہیں لینے کے لیے آیا۔ کہہ کون رہا ہے؟ جو 1,24,000 انبیاء کا امام ہے۔ کہہ کون رہا ہے؟ کہ جس کی زبان پر ہر لمحے حق کی بات نکلتی ہے۔ کہہ کون رہا ہے؟ کہ جو زبان سے بات نکالے اللہ اس کو قرآن اور حدیث بنا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا فاطمہ میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں، میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ اب آپ مجھے ذرا انصاف سے بتائیے گا، کمنٹ میں ذرا ضرور بتائیے گا کہ اماں جی فاطمہ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے میرے ابا جان آپ آ گئے، آپ نبی ہیں، رسول ہیں، ہادی ہیں، رہبر ہیں، مرشد ہیں، سب کچھ ہیں، میں کپڑے پکڑ لوں، میں دوپٹہ لے لوں، چادر لے لوں، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ لیکن اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ابا جان میں آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گی، لیکن جب تک میرے شوہر علی میرے گھر نہیں آتے میں علی کی اجازت کے بغیر آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ ہماری بیٹیوں کو سمجھنے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ اسی وقت آپ زمین پر بیٹھ گئے، ایسے چوکڑی مار آپ زمین پر بیٹھ گئے کہ ٹھیک ہے فاطمہ جو تو نے کہہ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو تسلیم کرتا ہے، علی آئے گا، علی کی اجازت لیں گے، پھر ہم اپنے گھر جائیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر آئے، آپ کو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو اٹھایا، پوچھا یا رسول اللہ وسلم خیریت سے تشریف لائیں؟ کہنے لگے بھئی علی آج نا میں اپنی بیٹی کو لینے کے لیے آیا تھا، تو بیٹی نے بات کر کے نا خوش کر دیا۔ کہنے لگی کہ ابا جان جب تک میرا علی نہیں آئے گا
میں تب تک آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، علی کی اجازت کے بغیر میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اگر یا تو اجازت دیتا تو میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول کے یہ دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑے، ان کو بوسے دیے، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کی بات کے بعد آپ کی اجازت